लास्ट सेंचुरी के सबसे मशहूर मर्जे, जरूरत नहीं है नाम लेने की, पूरी दुनिया जानती। इतने सारे हमारे मराजे गुजरे हैं 1400 साल में, दुनिया के कितने लोगों को उनके नाम पता है। मोमिनीन को पता हो तो पता हो, लेकिन बहुत पुरानी बात भी नहीं, 30-35 साल पहले मराजे गुजरे जिनका नाम पूरी दुनिया, सबसे मशहूर मर्ज। उनके बारे में जुमला है कि जब वो नजफ अशरफ में मुकीम थे, आज भी वो मकान उनका महल्ला हुवैश में, महल्ला हुवैश। जब आप मौला के हरम से बाब क़िबला से निकलें, सीधा चलें तो बिल्कुल स्टार्ट में ही राइट हैंड पर आगा मोहसिन हकीम का रोजा आता है, वो वही महल्ला हुवैश। वो जितने अरसे नजफ में रहे उनका एक तरीका था। ये मैं बहुत मौजू से हट के थोड़ी बात कर रहा हूं ताकि जरा वाकई की अहमियत पता चले। और वही था कि वो ईशा की नमाज के बाद मौला के रोजे में आते थे और जरीब की जियारत करते थे। अच्छा, मौला के रोजे में जहां आजकल मर्द हजरात जरी की तरफ जाते हैं, तो मौला के पायथी दाखिले से पहले राइट साइड पे अल्लामा हिल्ली की कब्र है, लेफ्ट साइड पे मुक़द्दस अरदबेली की कमरों में। अल्लामा हिल्ली की कब्र से मिली हुई, अल्लामा हिल्ली की कब्र से मिला हुआ छोटा सा हुजरा, उसमें 3 कब्रें। यह वह इलाका है जहां लेडीज को आने की इजाजत नहीं है, लेकिन सिर्फ ये जो छोटा हुजरा है यहां तक लेडीज को आने देते हैं। अगरचे उसूल के एतबार से यहां भी उनको नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि ये वो उस पोर्शन में है जो जेंट्स का, लेकिन सिर्फ यहां पे इसमें 3 कब्रें। और ये जो अजीम तरीन मर्जे का मैंने नाम लिया, ये रोजाना मौला की जरी की जियारत करते ही, मैं 200 साल पहले की बात नहीं कर रहा, मैं मुश्किल से 40 साल पुरानी बात कर रहा हूं, 45 साल पुरानी। वहां 3 कब्रें, वो तीनों कब्रों पे एक छोटे से कमरे में, हमारे ख्याल में शायद 10 आदमी आ जाए तो वो भर जाए, लेडीज भी वहां जा सकती हैं, हम तो अपने काफिले को ले जाते हैं। यह कब्र तो है शेख मोहम्मद हुसैन इस्फहानी कंपाइनी की, 1940s के बहुत ही अजीम हमारे हौज़ा इल्मिया के उस्ताद, बहुत ही अजीम। आगा खुद जैसा अजीम मर्जे उन्हीं का शागिर्द है, ऐसा शागिर्द जो हमेशा उनकी तारीफ करता है। आगा रूहानी जैसा अजीम मर्जे इन्हीं के शागिर्द। 70s के जितने मराजे सब इनके शागिर्द थे, और ऐसे शागिर्द जो मानते थे कि ऐसा उस्ताद नजफ में बहुत कम गुजरा, शेख मोहम्मद हुसैन। आज भी उनके जो थियोरीज या नजरियात हैं वो तमाम मराजे अपने दर्स में बयान करते हैं, वहां जाते हैं। और उसी हुजरे में दूसरी कब्र इन अजीम मर्जे की जिनका मैं वाकया बता रहा हूं, उनके बेटे की है। और तीसरी कब्र है आयतुल्लाह नसरुल्लाह बनी सदर। 3 कब्रें, वो तीनों पे जाते हैं अलग अलग, छोटे से हुजरे, अलहम्द पढ़ते हैं, 3 बार कुल वल्लाह पढ़ते हैं, रोजाना का उनका तरीका। अब इसके अंदर 2 कब्रें तो बहुत ही समझ में आ रही हैं। शेख मोहम्मद हुसैन इल्मी दुनिया के लोग जानते हैं कि मैंने किसका नाम ले लिया, और एक वसीम मर्जे के बेटे। जब आप इस रूम में दाखिल होंगे ना, तो बिल्कुल आपकी बैक पर मरहूम आयतुल्लाह खुई की कब्र आती है, सहन के आखिर में। ये मैं सिर्फ इसलिए लोकेशन बता रहा हूं कि अगर कभी कोई आदमी इसको मिस कर रहा है तो अब मिस ना कर। तीसरी कब्र है आयतुल्लाह नसरुल्लाह, और बहुत ही ज्यादा ये अटैच थे उस अजीम मर्जे से, लेकिन खाली दोस्ती की वजह से नहीं जाते, इनके कुछ वाकयात भी। उसमें से एक वाकया ये मैंने सिर्फ इसलिए इतना तारुफ कराया कि पता चले जिनका वाकया है वो कितने अजीम। ये हमदान के एक आलिम क्या मर्जे हैं। फरमाते हैं कि एक मरतबा मेरे पास एक आदमी आया, हमदान, मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, ये अभी कोई 50-60 साल पुराने सारे वाकयात। और आने के बाद उसने मुझसे कहा कि मैंने फला आदमी को एक बड़ी रकम कर्जे में दी थी, उसने वापस नहीं की और वो मर गया। अब मैं जाके उसके वारिसों से मांगता हूं, वो मना करते हैं। मेरे पास रसीद है कि यह कर्जा मैंने दिया। वो लोग कहते हैं कि नहीं भाई, उसने आदमी ने कर्जा वापस कर दिया। मैंने कहा कोई सबूत ला, कोई गवाह या कोई रसीद। कुछ नहीं है, लेकिन दे भी नहीं रहा। और मैं गया, इस शहर का जो चीफ जस्टिस है, जो भी होगा उस वक्त का,
عبد الکریم لواسانی نام ہے، اس کے پاس کیس لے کر یہ رسید ہے میرے پاس، ڈاکومنٹ کہ میں نے اس کو قرضہ دیا، اور وہ منع کر رہے کہ واپس نہیں کر رہے۔ اب آپ اتنے بڑے عالم اس وقت، تو ہمدان کے سب سے بڑے عالم آپ ہیں، آپ ہی کی بات وہ مان سکتا ہے تو مان سکتا ہے، اور تو کسی کی نہیں ہے۔ یہ دیکھیے ثبوت، ہاں ثبوت دیکھا، بالکل پکا ثبوت، گئے ان کے پاس، احترام میں کھڑا ہو گیا، اتنا عظیم عالم آیا ہے ہمارے پاس، وہ خود بھی عالم تھے۔ کہا کہ یہ کیس ہے، تم کیوں اس کا ڈیسائیڈ نہیں کرتے ہو؟ یہ تو بالکل 2 + 2 4 کی طرح ہے، قرضہ دیا گیا، یہ رسید ہے، سامنے والے کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، وہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ واپس کر دی۔ کہا کہ نہیں، میں جانتا ہوں وہ جو بیوہ عورت ہے تو غریب بھی ہے اس وقت، اور انتہائی نیک و دیندار ہے، سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، لیکن میں اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اگر وہ یہ کہہ رہی ہے کہ قرضہ واپس کر دیا گیا، مجھے تو 100% یقین۔ کہا تو پھر اس کے پاس کوئی دستاویز، کوئی رسید کچھ ہو؟ کہا وہ کہہ رہی ہے رسید تھی تو کھو گئی۔ اب اس طرح تو معاملے نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی شرعی تو حکم یہی کہ اس آدمی کے پاس رسید ہے کہ میں نے دیے، واپسی کی رسید نہیں، تو دینا پڑے گا، یہ شرعی مسئلہ یہ۔ کہا کہ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ مومنہ، اتنا مجھے یقین ہے اس کے اوپر، اس کی دیداری، اس کے تقوی، اس کی پرہیزگاری پر، دولت دنیا کے لیے جھوٹ تو نہیں بولے۔ جب تک میں یہاں پہ ہوں میں تو اس کے خلاف کیس نہیں کروں گا، جب میرا یہاں سے ٹرانسفر ہو جائے، کوئی اور آ جائے، وہ جانے آپ جانے۔ اتنا صاف سا جواب دے دیا اتنے بڑے عالم کو۔ خیر واپس آ گئے، چند دن گزرے، وہی چیف جسٹس ان کے گھر آتا ہے عبد الکریم لواسانی، اور کہتا ہے چلے میرے ساتھ، جس آدمی کی آپ حمایت میں آئے تھے نا اس کے گھر چلے، اس کے چہرے پہ ہم دونوں مل کے تھوکیں۔ اچھا اب یہ کلچر ہے، تھوکنے کا مطلب ایک عام سا طریقہ ہے عراق میں بھی اور باقی کئی ملکوں میں، تھوکیں۔ کہا بھائی کیوں؟ کہا وہ مومنہ، وہ بیوہ رسید لے کے آ گئی، پکی پکی رسید ہے بالکل، آپ دیکھیے، آپ تو خود ایک مجتہد و مرجع ہیں، چیک کیجئے رسید صحیح ہے کہ نہیں۔ کہا ہاں صحیح ہے۔ کئی رسید کہاں سے مل گئی؟ تو چلیں اسی عورت سے پوچھ لیتے اور پھر اس کی کھچائی کریں گے کہ جس نے اتنا بڑا الزام لگا دی۔ گئے اس کے پاس، کہا کہ بھائی یہ رسید، یا تو اتنا مسئلہ تھا، یہ رسید مل ہی نہیں رہی تھی۔ کہا کہ میں نے روزانہ میرے گھر پہ وہ آدمی آتا ہے، شور شرابہ کرتا ہے، پورے محلے میں میری توہین ہوتی ہے، بدنامی ہوتی ہے، لیکن میں کیا کروں، میرے یہاں تو کھانے کے پیسے نہیں ہوتے ہیں بعض اوقات، کہاں سے دوں میں اس کو؟ میں بہت پریشان۔ جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو جو آپ لوگ ایک عمل بتاتے، میں نے وہ عمل کیا۔ کیا؟ 135 یہ فاطمہ کے نام کی عدد ہے، جیسے 786 بسم اللہ ہے، 92 محمد ہے، 110 علی ہے، یہ فاطمہ 135۔ کہا کہ بس کوئی اگر 135 ٹائمز یا زہرا کہہ لے، خالی یا زہرا، کل کی مجلس کا اختتام بھی یا زہرا کے معنوں پہ تھا، آج یا زہرا کی برکتوں پر، صرف یہ کہہ دے، کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں، کوئی وسیلہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں، وہ جو 2 رکعت نماز ہے جس کے بعد 510 مرتبہ یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثنی، کچھ نہیں، صرف یا زہرا۔ پھر دیکھیں اس کا مسئلہ کیسے حل نہیں ہوتا۔ اگر وہ صحیح، میں نے یہ عمل شروع کیا، روز کی توہین، روز کی بدنامی، روز وہ آ کے ہنگامہ کرنا، شور و شرابہ، پورے محلے میں شریف ایک عزت دار عورت۔ بس جیسے ہی عمل شروع کیا، 3 دن بھی نہیں گزرے، خواب میں میرا شوہر آیا۔ شوہر کو میں نے دیکھا تو اب اس وقت تو عام حالات میں شوہر نظر آتا اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں قبر کی، برزخ کی پوچھتی۔ اس وقت کہا شوہر سے کہ تم نے گلا شروع کر دی کہ تم نے ہمیں کس پریشانی میں پھنسا دیا، کہ قرضہ دے دیا، اس قرضہ واپسی کی وجہ سے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں رہا، گرچہ شرعاً اس حالت میں قرضہ واپس نہیں، لیکن اس کو اپنی موت کا خوف تھا نا، دے دیا اس نے، اور کوئی ثبوت بھی نہیں۔ کہا نہیں ثبوت ہے، میں نے اس سے رسید لی تھی۔ تو کہا وہ رسید کہاں؟ کہا یہ رسید میں نے فلاں کتاب کے اندر رکھی تھی، تم لوگوں نے جو میرے بعد گھر کا سامان بیچنا شروع کیا، دیکھیے کتنی غربت تھی، تو اب یہ کتاب تم نے بیچ دی جس میں یہ رسید تھی۔ موت تو اچانک آ جاتی۔ تو بیوی نے کہا وہ کیا کروں؟ میں کہا میں بتاتا ہوں، میں دوسری دنیا سے اسی لیے آیا ہوں کہ شہزادی نے حکم دیا کہ جا کے تمہارا مسئلہ حل کرو۔
یہ کتاب تم نے بیچی، تم لوگوں نے بیچی، تمہیں بھی نہیں پتا کہ کون خرید کے لے گیا، فلاں آدمی، یہ اس کا ایڈریس ہے، وہ اس محلے میں رہتا، ابھی تک اس کے گھر میں یہ کتاب ہے، اس کے گھر میں جاؤ، اس کے گھر میں پوری ایک لائبریری۔ اب مثلا شیلف نمبر 4 پہ جانا، اتنی ساری کتابیں ہیں، اس کے اندر یہ 8ویں کتاب جو اٹھانا، اس کتاب کے اس پیج نمبر کو کھولنا، وہاں پہ رسید ہوگی۔ میری آنکھ کھل گئی، اور میں پھر صبح سویرے گئی، اس کو پوری صورتحال بتائی۔ اس نے بھی کہا کہ وہ بہرحال کتاب تو میں نے خریدی، اور اگر اس میں آپ کی امانت ہے تو آپ لے جائیے، وہ رسید میرے کس کام کی۔ تو وہی ہوا کہ اس کمرے میں لائبریری میں مثلا 15 شیلف ہے، شیلف نمبر 4 پہ مثلا 50 کتابیں، کتاب نمبر 8 کا وہ پیج کھولا، وہاں پہ رسید رکھی، وہ رسید ملی۔ اگلی صبح میں نے جا کے آغا عبدالکریم راوسانی چیف جسٹس کو دی ہے، اور کیس کا فیصلہ ہوا ہے صرف یا زہرا کہنے سے، صرف یا زہرا، کوئی اور لمبی چوڑی اس کے ساتھ دعا نہیں، کوئی لمبا چوڑا وسیلہ نہیں ہے۔ وہ آغا مرتضیٰ کشمیری کے واقعے میں کہ صرف یا فاطمہ کہہ کے قفل پہ ہاتھ ڈالا، قفل کھل گئے۔ یا زہرا کیا کہا، دوسری دنیا میں گئے ہوئے انسان کو حکم ملا کے واپس جاؤ۔ تو فاطمہ کا نام لے کے، زہرا کا نام لے کے تمہیں میری بارگاہ میں مسئلہ پیش کیا گیا۔ ہر نام کو سن کے دعا میں ڈیلے ہو سکتا ہے، فاطمہ کا نام سن کے ڈیلے نہیں ہو سکتا، جانا ہے تو۔ اور یہ مسئلہ حل ہوا۔ ہم اور آپ اتنے بڑے بڑے ہمارے پاس اپنا مسئلہ حل کرنے کے ہتھیار ہیں، استعمال کرنا نہیں جانتے۔ جیسے مجھے اٹھا کر کسی فارمیسی میں بٹھا دیا جائے، ایک سے ایک بہترین دوا ہے، مجھے نہیں پتا کون سی بیماری کی کون سی دوا، میں نہیں استعمال کر پاؤں گا۔ لیکن ایک وہاں کا سیلز مین جس کے پاس ڈگری بھی نہیں ہے، 4-5 سال اس دکان میں کام کیا ہوگا، وہ کھٹ سے بتا دے گا پیٹ میں درد ہے تو یہ، بخار ہے تو یہ، سر میں درد ہے تو یہ۔ ہمارے پاس فاطمہ کی شکل، زہرا کی شکل، خالی یہ نام، اتنے عظیم نام ہیں، کائنات ان ناموں پہ چل رہی، آج بھی آپ کا بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہو سکتا۔ تو زہرا کل آپ نے فضائل کے حوالے سے سنا، آج آپ نے ایک اور حوالے سے سنا۔ ضمنی بات یہ عرض کر دوں کہ بعض علماء نے اس واقعے سے ہٹ کر یہ بیان کیا ہے کہ وہ جو واقعے میں آیا کہ اتنی مرتبہ آپ شہزادی کا نام لیں، اور وہ نام بھی زہرا والا، یا زہرا، تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ عدد اگر 110 رکھیں تو زیادہ بہتر ہے، 135 یا 135 نہیں، 110۔ ہر ایک کو معلوم ہے کہ 110 میرے مولا کے نام کا عدد بنتا ہے۔ تو یہاں پہ علی اور فاطمہ کا ایک میچ ہو جائے گا، نام زہرا کا لے رہے ہیں لیکن اتنی مرتبہ جو میرے مولا کے نام کا عدد ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں ہم یا زہرا کو ملا رہے ہیں ناد علین سے۔